बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने पीटीआई के साथ हाथ कर दिया है और पीटीआई देखती ही रह गई है। और इससे पहले इनकी उम्मीदें रिचर्ड ग्रैनियल से थी, तो उसका क्या बना। और फिर ये कि डेढ़ जमाती कॉन्फ्रेंस का फ्लॉप ड्रामा कोई इम्पैक्ट मुरतब नहीं कर सका, बल्कि इम्पैक्ट के नज़दीक तर भी नहीं जा सका। और मौलाना फजल रहमान साहब किस मार पर है, वो तो इस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं, वो लंदन चले गए, गैर मुल्की दौरे पर चले गए। तो ये 3 पॉइंट हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सारे फहरिस्त हम रिचर्ड ग्रैनियल से बात शुरू करते हैं कि पीटीआई ने इनसे बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी कि ये शख्स जो है ये इमरान खान को रिहाई दिलवाएगा और पीटीआई की दोबारा इक़्तिदार में वापसी का रास्ता हमवार करेगा। उसने 6-7 ट्वीट पै दर पै किए, हर दूसरे तीसरे दिन एक ट्वीट, और जिसकी वजह से पीटीआई ने एक अच्छा खासा हंगामा बर्पा कर दिया पाकिस्तान में, देखो अमेरिका हमारी मदद को आ गया। फिर क्या हुआ कि वो रिचर्ड ग्रैनियल जो था वो इनसे नाराज़ हो गया, और नाराज़ इतना ज़्यादा हुआ कि इसने अपने ट्वीट में पीटीआई वालों को लिख दिया कि जहन्नम में जाओ, गो टू हेल। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गया। यानी मौजूद तो है, ज़ाहिर अमरीकी सियासत में वो अपना किरदार भी अदा कर रहा होगा, लेकिन पीटीआई के उफक से वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक फिर उसका पता नहीं चल सका। उसके बाद आए ये जो विल्सन साहब, कायम मुकाम रिचर्ड ग्रैनियल समझ लें इनको, कि उसकी कमी इन्होंने पूरी की, और 2-3 ट्वीट इन्होंने भी किए कि इमरान खान को रिहा करो। इनका लहजा थोड़ा गवार किस्म का था, बदतमीज़ किस्म का था, बल्कि ये मैंने इसे कहा है कि ये पाकिस्तान का अमेरिका का जमशेद दस्ती है। वो क्यों कहा मैंने, वो भी अर्ज़ करता हूँ। तो जो विल्सन ने इनसे वादा किया था, बल्कि ऐलान भी किया था, मीडिया पर आकर उसने ये ऐलान किया कि मैं कांग्रेस में एक कानून पास कराऊंगा जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी और वो इमरान खान को रिहा करने पर मजबूर हो जाएगा। इस पर फिर पीटीआई में अज़ नौ जश्न का सिलसिला शुरू हुआ, और इन्होंने इस मामले को इस तरह बनाकर पेश किया कि जैसे कानून पास हुआ कि हुआ। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि इनको पता नहीं था कि किसी इनफरादी रुकन का, चाहे वो हुकूमती पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन की पार्टी का हो, की तरफ से अगर कानून साजी इस तरह की जाती है कि इन कानून साजी के लिए कोई बिल पेश किया जाता है जिसके नतीजे में किसी दूसरे मुल्क पर पाबंदी लग जाए या उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई भी बिल, चाहे वो अपोजिशन का सेनेटर लाए या हुक्मरान जमात का लाए, वो कानून तब बनता है, तब उसकी अहमियत होती है जब उसे हुकूमत की तायद हासिल हो। हुकूमत की तायद नहीं, बल्कि हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी हो, हुकूमत ने इसका फ़ैसला किया हो। क्योंकि किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को इस तरह ख़राब करना कि उस पर पाबंदियाँ लगा देना, ये एक स्ट्रेटजिक मसला है, बहुत बड़ा सिफारती मसला होता है। ये फ़ैसला हुकूमत करती है, कोई रुकन असम्बली नहीं करता कि उसने करारदाद पेश कर दी और अक्सरियत ने उस पर कानून साजी कर दी, हमायत कर दी। ऐसा नहीं होता। पीटीआई वालों को या तो इस बात का पता नहीं था, तो या फिर वो जैसा कि उनकी एक आदत है कि वो चीज़ों को समझते हुए भी गलत अंदाज में पेश करते हैं, अपने हामियों को, अपने वोटरों को, अपने व्यूवर्स को एक बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं। इस तरह का कोई मामला है तो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कानून साजी होगी। हालांकि इस तरह कानून साजी नहीं होती। मुल्कों के दरमियान तल्लुकात का मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है। वो हुकूमत फ़ैसला करती है, और हुकूमत फ़ैसला करने से पहले वज़ारत ख़ारजा का जो इस्टेब्लिशमेंट का एक ये डीप स्टेट जो होती है, जिसने ख़ारजा और दिफा के उमूर पर जिसके स्टेक होते हैं, तो उनको भी एतमाद में लिया जाता है। यानी गैर मुंतखब जो हल्के होते हैं उनको भी एतमाद में लिया जाता है। फिर ये फ़ैसला किया जाता है, चाहे वो ईरान पर पाबंदियाँ हों, चाहे वो क्यूबा पर हो, चाहे वो शुमाली कोरिया पर हो, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ हो, पूरी हुकूमत और पूरी रियासत उसमें शरीक होती है। तो पीटीआई को ये गलत फहमी थी कि इन्होंने बहरहाल उस पर, अब जब जो विल्सन के इस बयान को भी आए हुए महीना हो गया, तो इन्होंने फिर उसको याद दिलाना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो कानून साजी का वादा किया था, तो करें कानून साजी। उसने कानून साजी करने के बजाय अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त लिख दिया इनको टरखाने के लिए कि ये ख़त मैंने लिखा है, और ख़त में उसने वज़ीर ख़ारजा से कहा कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए। यानी पीटीआई को एक उसने लारा दे दिया, टरखा दिया कि ये लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अच्छा, अब इस ख़त में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो गैर संजीदा है।
وزیر خارجہ سے خط و کتابت سنجیدہ زبان میں کی جاتی ہے. کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی آدمی وزیر خارجہ کو جب خط لکھتا ہے تو اس کا لہجہ سنجیدہ ہوتا ہے، طنز و مزاح والا، ہنسی مذاق والا لہجہ نہیں ہوتا. اس نے جو ولسن نے خط لکھا اس میں اس نے لکھا کہ امریکی حکومت پاکستان کی فوجی حکومت سے عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے. یعنی پاکستان میں فوجی حکومت ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں فوجی حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے، مارشل لا نہیں لگا ہوا، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، منتخب صدر ہے، منتخب وزیر اعظم ہے، منتخب کیبنٹ ہے. تو اس نے اس کو مارشل لا حکومت میں بدل دیا، یعنی کہ یہ ایک نان سینس قسم کا فکرہ اس نے کہا. پھر اس نے یہ کہا کہ اس سے بھی زیادہ مزاح خیز بات اس نے یہ کی کہ عمران خان کو 2022 میں، یعنی پس منظر پیش کرتے ہوئے 2022 میں عمران خان کو فوج نے کو کر کے ہٹا دیا تھا، یعنی کہ مارشل لا لگا دیا تھا. تحریک عدم اعتماد آئی تھی، عمران خان اس کے نتیجے میں گھر گیا تھا. تو یہ دو باتیں اس نے لکھ کے خط کو ایک مذاق بنا دیا. اب یا تو وہ اتنا غیر سنجیدہ آدمی ہے، یا پھر اس نے خود کو پوز کیا ہے کہ یہ میں نان سیریس خط لکھ رہا ہوں وزیر خارجہ کو، اسے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا تو یہ ہے، اگر وہ معاملہ واقعی اس نے سوچ سمجھ کر لکھا ہے تو پھر یہ امریکہ کا جمشید دستی ہے. پاکستان میں جمشید دستی ایک بدنام کردار ہے، آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ بری زبان، گندی ننگی زبان، جلسہ عام میں کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. اور ایسے شخص کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے، اور وہ پی ٹی آئی میں آیا. اس سے پہلے جب مجھے یاد ہے میں نے ایک دوست سے بات کی تھی، جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا تو اس وقت بھی گندی زبان، ننگی زبان استعمال کرتا تھا. اور عمران خان کے بارے میں اس نے خود عمران خان کے بارے میں نہایت فحش قسم کی ایسی گفتگو کی جو بند کمرے میں بھی نہیں مہذب لوگ کرتے. اس نے جلسہ عام میں اسٹیج پر لاؤڈ اسپیکر پر وہ باتیں کی. تو میں دفتر میں تھا تو میں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے معیار کا ہے، اس کو تو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے، یہ تو عمران خان کو گالیاں کیوں دے رہا ہے. اور پھر وہ ہوا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو کسی نے عمران خان سے کہا کہ اس نے تو تمہاری ماں بہن کی ایسی کی تیسی کر دی تھی، تمہیں گندی اور ننگی وہ 4 ورڈ والی جو گالیاں ہوتی ہیں وہ دی تھی اس نے، 4 لیٹر جو گالی ہوتی 4 لیٹر. تو اس نے عمران خان نے ہنس کر کہا تو پھر کیا ہوا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کو لے لیتے. اس کو لیا، اس کو ٹکٹ بھی دیا اور پھر وہ الیکشن جیتا بھی. یہ وہ آدمی تھا کہ جس نے دعویٰ کیا کہ وہ، حالانکہ یہ چٹا ان پڑھ ہے، الیکشن لڑا. اس نے کہا کہ میں نے فلانے مدرسے سے درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے، یعنی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو. عدالت میں اس سے سوال کیا کہ اچھا تم نے پھر تفسیر کون سی پڑھی ہے؟ تو اس نے اس کا بڑا مذاق خیز قسم کا جواب دیا کہ پتہ نہیں اس طرح کی بات کی کہ امام دین گجراتی کی تفسیر میں نے پڑھی ہے، یا پتہ نہیں مرزا غالب کی تفسیر پڑھی ہے. اس طرح کی بات اس نے کی، یعنی حد سے زیادہ بیہودہ بات اس نے کی. یہ تو چٹا ان پڑھ ہے، اس نے تفسیر اس نے کہاں سے پڑھنی تھی. لیکن پھر آپ اس نظام کے قربان جائیے کہ ایسے جھوٹے شخص کو جو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، ریاست نے الیکشن لڑنے کا اہل قرار دے دیا. عدالت نے، ریاست عدالت جو بھی پاکستان کی سسٹم جو بھی جس طرف بھی آپ لے جائیں، کہیں عدالت اور ریاست اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں ریاست اور عدالت الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جمشید دستی مجھے یاد آ گیا. جو ولسن جو ہے دوسرا جمشید دستی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا اور بہت بڑا ہاتھ کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کی جو ترجیحات ہیں ان میں عمران خان کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ 100 نکات ہیں اور عمران خان کا نمبر 100ویں نمبر پر ہے، عمران خان 100 نمبر پر آتا ہے. تو تب بھی ایک لاجک بنتی کہ بھی چلو کبھی نہ کبھی تو 100 نمبر کی باری آئے گی نا. لیکن ٹرمپ کے جو ترجیحات ہیں، اس کی ترجیحات کی لسٹ ہے جو ظاہر ہے باہر کے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، امریکہ سے آنے والی خبروں سے پتہ چل رہا ہے، ٹرمپ کی تقریروں، بیانات، دھمکیوں، وعدوں، دعووں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں تو کچھ نقشے ہی اور ہیں. ان میں پاکستان کے لیے فی الحال کوئی جگہ نہیں نکل رہی. یعنی پاکستان کے خلاف اس نے کچھ کرنا ہے تب بھی، اور اگر پاکستان کے حق میں کچھ کرنا ہے، پاکستان کو کوئی فیور دینی ہے تب بھی. دونوں صورتوں میں پاکستان کی باری آتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن ان کو ہے یہ توقع کہ پاکستان میں عمران خان کو رہا کرائے گا. اس کے تو مسئلے ہی اور ہیں. ناظرین، یہ پی ٹی آئی نے قومی اپوزیشن کانفرنس بلائی پہلے کراچی میں. اس میں بھی مزیدار واقعہ ہوا. عمران خان نے
گنڈاپور کو کہا کہ اس کانفرنس میں تم نے شرکت کرنی ہے، تو گنڈاپور نے انکار کر دیا اس طرح کہ اس نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر کراچی کانفرنس میں شریک ہی نہیں ہوا، وہ شریک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہیں اور بھی بہت سارے وعدے وعید کر رکھے ہیں، اور وہ ان دنوں بہت ٹینشن میں ہے، اور اس ٹینشن کا تعلق فضل الرحمان سے ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ 1.5 جماعتی کانفرنس میں 1.5 جماعتیں میں نے اس لیے کہا کہ اس میں ایک پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، اگرچہ پارٹی وہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کلٹ ہے، اور ایک پارٹی پی ٹی آئی کو مان لیں تو باقی آدھی جماعت بنتی ہے محمود اچکزئی صاحب کی۔ وہ بھی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک صوبے کے پشتون حصے کی جماعت ہے۔ آدمی وہ بہت اچھے ہیں محمود اچکزئی صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور جو لوگ ان کو غدار کہتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں، وہ غدار نہیں ہے۔ اصل میں غداری کی بات یہ بنی کہ اس نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا محمود اچکزئی صاحب نے کہ ایک گریٹر پختونستان بنایا جائے، جس میں کے پی صوبہ اور شمالی بلوچستان جس میں پشتون اکثریت ہے یہ شامل کیے جائیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ پختونخوا صوبہ کے پی کی تشکیل نو چاہتا ہے، اور یہ مطالبہ آپ اس مطالبے کو غلط قرار دے سکتے ہیں، آپ اس مطالبے کو ناقابل عمل قرار دے سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یعنی کہ یہ کوئی غداری پر مبنی مطالبہ نہیں تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ صوبوں کی ازسر نو حد بندی کی جائے، اور یہ مطالبے مختلف انداز میں مختلف لوگ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کراچی سندھ میں ایک تحریک چلتی رہی ہے، اور اس تحریک کی باقیات اب بھی موجود ہیں کہ کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے، سندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس منصوبے کی شدت سے مخالفت ہوئی، اور اتنی شدت سے ہوئی کہ اسے ناقابل عمل قرار دے کر اسے خود اس کی تحریک چلانے والوں نے بھی اسے ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ غلط تھا، لیکن غداری پر مبنی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مطالبہ ہے کہ سرائیکی صوبہ بنایا جائے، جس میں پنجاب کا سرائیکی علاقہ بھی شامل ہو، کے پی کا بھی ہو اور سندھ کا بھی ہو، کیونکہ سرائیکی ان سارے صوبوں میں تینوں صوبوں میں خاص طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ شمالی سندھ کے ایک علاقے میں اچھی خاصی سرائیکی آبادی ہے، اور پختونخوا کے جنوبی علاقے میں سرائیکی آبادی ہے، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرائیکی آبادی ہے۔ تو یہ مطالبہ بھی قومی عوامی سطح پر اس مطالبے کو پذیرائی نہیں ملی، لیکن یہ مطالبہ بھی غداری نہیں تھا۔ تو اچکزئی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جو پشتون علاقہ ہے اس کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، تو یہ غداری نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کدھر سے کدھر نکل گئی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے علاوہ آدھی جماعت اس کو کہہ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی جماعت ہے، یعنی یہ بلوچستان صوبے کے صرف ایک حصے میں، اور وہاں بھی یہ 2 سیٹیں جیت جاتی ہے عام طور پر، اور کوئی جماعت اس اتحاد میں شامل نہیں ہوئی۔ مثلا آپ کیا کہیں گے کہ یہ تحریک وحدت جو ہے، مجلس وحدت، یہ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ یہ گلگت کے 2 ضلعوں کی ایک فرقہ وارانہ مقامی تنظیم ہے، جس کو عمران خان نے ایک سیاسی پارٹی ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور اس کی یہ اتحادی عمران خان کی، تو یہ پارٹی کوئی نہیں ہے۔ جی ڈی اے شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اس کے اندر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جی ڈی اے کے پیچھے، جی ڈی اے کی اس سوچ کے پیچھے دراصل یہ بات ہے کہ وہ حکومت اور فوج سے اپنے پرانے تعلقات کی بحالی چاہتی ہے، اور ایک قسم کی وہ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ لفٹ نہ کرائی گئی تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو 1.5 جماعتی کانفرنس نہ تو پورے مندوب آئے اور نہ حاضرین تھے، حال تقریباً خالی رہا، اور وہ عمران خان کی روایت انہوں نے پوری کی کہ دھرنے کے آخری دنوں میں وہ خالی کرسیوں سے خطاب کیا جا کرتا تھا۔ تقریریں ہوئیں، حکومت کو گالیاں والیاں دی گئیں، بس اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ اتحاد بن ہی نہیں سکتا جب تک اس میں کوئی اور پوری ثبوتی پارٹی شامل نہ ہو، مثلا جماعت اسلامی یا جے یو آئی یا کوئی اے این پی، یعنی کم سے کم ایک سیاسی جماعت تو اس کے اندر اور شامل ہو، تاکہ اسے 2.5 جماعتی اپوزیشن کا نام ہی دیا جا سکے، لیکن وہ بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہاں اب ذکر ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ اس اتحاد میں نہیں شامل ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مولانا فضل الرحمان کی نظر ہے کے پی حکومت پر، اور انہوں نے ریاست سے کہہ لیں یا حکومت سے کہہ لیں رابطے بھی کیے ہیں کہ گنڈاپور کے بعد حکومت مجھے دی جائے۔ یہ انہوں نے پہلے تو اس سے یہ تھا نا کہ اس نے عمران خان سے کہا تھا کہ جب آپ گنڈاپور کو ہٹائیں گی تو جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا اس کا نام میں دوں گا، اسی کو وزیر اعلیٰ لگانا پڑے گا، تب میں آپ کے اتحاد میں شامل ہوں گا۔ وہ شرط پرانی خبر ہو گئی۔ اب نئی خبر یہ ہے کہ کے پی حکومت کے بارے میں یہ اطلاع مولانا تک پہنچی ہے، اور دوسرے حلقوں تک بھی پہنچی ہے کہ یہ اب تھوڑے دنوں کے مہمان ہے، کیونکہ وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں
گنڈا پور کو سزا ہو جانی ہے۔ یہ اسی مہینے کام ہونا ہے، رمضان کے اندر اندر۔ ممکن ہے رمضان سے 2-4 دن آگے نکل جائے، بات عید کے بعد تک چلی جائے، لیکن یہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ کام ہو جانا اور گنڈا پور صاحب نے وزیر اعلیٰ نہیں رہنا۔ اور جب گنڈا پور صاحب کو سزا قید ہو جائے گی اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو نئے وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوگا اس کا معاملہ پھر عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا۔ اور اس موقع کی تاڑ میں ہے مولانا فضل الرحمان کہ پھر کچھ ایسا جوڑ توڑ کیا جائے، اور یہ ایسا جوڑ توڑ ناممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی گروپ ہیں، کئی معاملات ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بنیادی نقطے کی بات یہ ہے کہ مولانا کی نظر پختونخوا حکومت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پھر مجھے ملنی چاہیے، وہ اس اتحاد کے ساتھ کیوں شامل ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کے پروگرام۔ لطیفہ آپ سن لیجئے۔ علیمہ خان نے تردید کی ہے اس خبر کی جو چند دن پہلے آئی تھی، اور میں نے بھی اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان پر ہلکا سا ایک بے ہوشی کا اٹیک ہوا اور وہ نیچے گر گئے، لیکن پھر ہوش میں آ گئے اور ان کا طبی معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جسمانی بیماری انہیں کوئی نہیں ہے، دماغی ذہنی سٹریس ہے، اس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی۔ یہ خبر تھی۔ علیمہ خان صاحب نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ ان کا فکرہ یہ تھا کہ عمران خان بے ہوش ہو کر نہیں گرے۔ اب اس فکرے میں زور کس بات پر ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی علیمہ خان یہ کہنا چاہتی ہیں کہ عمران خان گرے تو ضرور تھے لیکن بے ہوش ہو کر نہیں گرے تھے، ویسے ہی گر گئے تھے، یا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بے ہوش تو ہوئے تھے لیکن گرے نہیں تھے۔ یعنی تردید بھی واضح نہیں ہے، تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی رضامندی سے بقائمی ہوش و حواس بے ہوش ہوئے بغیر نیچے گر گئے، اور نیچے گرے ہوئے ہیں، کس حد تک نیچے گرے ہیں وہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔